مدینہ یونیورسٹی کے جو فاضل ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے خطاب سے مستفید ہوں گے۔ میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے اسی مسجد کے امام حافظ عبدالمتین محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ حافظ عبدالمتین محمدی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. تلاوت کلام پاک کے ذریعے الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے درمیان دو علماء کرام موجود ہیں، جس میں فضیلت الدکتور عبدالرحمن اقبال احمد مدنی حفظہ اللہ ہے، اور دوسرے ہیں فضیلت الشیخ انیس الرحمن عبدالرحمن مدنی حفظہ اللہ۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے لیے جنہیں دعوت دے رہا ہوں وہ ہے فضیلت الشیخ حافظ انیس الرحمن عبدالرحمن محمدی مدنی حفظہ اللہ۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ الحمدللہ حفظ کرنے کے بعد آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی، یہاں تک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد عالم اسلام کی انتہائی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے BA کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اصول فقہ کے اندر MA کی ڈگری حاصل کی ہے، اور وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد عمرہ کے جامعہ اسلامیہ کے اندر 6 سال سے تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج دو معزز علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کے علم و خطاب سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ میں فضیلت الشیخ حافظ انیس الرحمن عبدالرحمن محمدی مدنی حفظہ اللہ کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں۔ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये रहमत है कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत अल्लाह की ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है और इसी इबादत के ज़रिए से इंसान इस दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। अगर इंसान को इत्मीनान चाहिए दुनिया के अंदर, या ये कि उसे खुशी चाहिए, जिस्मानी क़ुव्वत चाहिए, रिज़्क़ में बरकत चाहिए, मुआशरे के अंदर अमन व अमान चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए इबादत ज़रूरी है। और ये इबादत जो होती है, उलमा ने बयान किया कि ये दो किस्म की होती है। एक इबादत ऐसी होती है जो कि ज़ाहिरी इबादत होती है, यानी इंसान आया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, ज़िक्र व अस्कार कर रहा है, गोया कि लोग उसे देख रहे हैं, ये ज़ाहिरी इबादत है। और एक इबादत ऐसी होती है जो बातिनी इबादत होती है, उसको कोई देखता नहीं है, वो दिल की इबादत होती है, क़ल्बी इबादत होती है, और ये इंतहाई अहम इबादत है। क़ल्बी इबादत, अंदरूनी इबादत, बातिनी इबादत में से एक अहम इबादत जिसके सिलसिले में आज थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, वो है कि जिसके बारे में सलफ़ सालिह रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ये कहा करते थे कि ये क़ल्बी इबादत ऐसी इबादत है कि जो ईमान का जुज़ है, हमारे अक़ीदे की बुनियाद है, ईमान की शर्तों में से वो इबादत है। वो इबादत अगर किसी के अंदर है तो उसका दिल आबाद है, लेकिन अगर वो इबादत उसके अंदर नहीं है तो उसका दिल समझ लीजिए कि ख़राब हो गया है। और वो अज़ीम इबादत खौफ इलाही है, अल्लाह का डर है, ये वाजिब इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे हर शख्स के लिए वाजिब करार दिया है। ये खौफ इलाही ऐसी इबादत है कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान के अंदर 124 मरतबा ज़िक्र किया। अल्लाह ने इस खौफ इलाही की इबादत को समझने के लिए सही मुस्लिम की एक रिवायत, जिसको सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि ये इबादत की अहमियत क्या है। गुज़िश्ता कौमों में एक शख्स था, बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान था, बहुत गुनाह किया हुआ था वो शख्स। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, बेटों को, और एक वसीयत किया। उसने अजीब वसीयत किया। उसने कहा, सही मुस्लिम की रिवायत है कि इज़ा अना मित फ़अहरिक़ूनी वस्हक़ूनी वदरूनी फ़िर्रीह फ़िल बहर, कि देखो जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझको क्या करना, मुझे जला देना, राख बना देना और उसको समुंदर की हवाओं के हवाले कर देना। फिर वो कहता है, फ़वल्लाहि लइन क़दर अलैया रब्बी लयुअज़्ज़िबनी मा अज़्ज़बहु बिही अहद, कि अल्लाह की कसम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पकड़ लेगा तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि ऐसा अजाब किसी और को नहीं दिया होगा। इंतकाल हो गया उसका। उनके बच्चों ने देखा कि बाप ने वसीयत किया था, उसकी वसीयत के मुताबिक अमल करके उसको वैसा ही किया और उसे समुंदरी हवाओं के हवाले कर दिया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, अद्दिमा अख़ज़्त, कि तो तेरे पास जो है उसकी राख वो लौटा। फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन, वो आदमी अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, अल्लाह को सामने अपने पाया खड़ा हुआ था आदमी। अल्लाह ने उससे पूछा, मा हमलका अला हाज़ा, तुझको किस चीज़ ने इस अमल करने पर मजबूर किया कि तूने ऐसी वसीयत किया कि मुझे जला देना आया। तो उसने कहा,
اس کا جو جواب ہے وہ اسی قلبی عبادت، باطنی عبادت کی اہمیت کو بتلاتا ہے۔ اس نے یہ جواب دیا کہ مخافتک یا رب، اور ایک روایت میں آتا ہے خشیتک یا رب، کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، یا تیری خشیت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال فغفر ذلک، اللہ نے اس خوف الہی کے نتیجے میں اسے کیا یہ بخش دیا۔ عمل کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کا ڈر ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اس جواب پر اللہ نے اس کو کیا یہ بخش دیا۔ یہ خوف ایسی باطنی عبادت ہے کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ خوف کے اندر کسی اور کو انسان شریک نہیں کر سکتا، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب منافقین نے ان کو ڈرایا کہ لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور تمہاری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم ڈرو ان سے، تو صحابہ کرام کی ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا سکے دشمن، اللہ کی نعمت اور اس کے فضل اور اس کی خوشنودی کو لے کر وہ لوٹے، واتبعوا رضوان اللہ۔ پھر اللہ نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان یہ خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے چیلوں کے ذریعے، جو اس کے حواری ہیں ان کے ذریعے سے خوف دلاتا ہے۔ فلا تخافوهم، اس سے مت ڈرنا، وخافون ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو تو۔ ایمان اگر تمہارے اندر ہے تو خوف صرف میرا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین ان کنتم مؤمنین کے تحت یہ بتلا دیا کہ اگر ایمان ہے تو صرف میرا خوف ہونا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دوسرے کا خوف ہے تو ایمان کے اندر کیا یہ کمی ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ نے کہا فلا تخشوهم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرو۔ یہ خوف الہی، اللہ کا خوف یہ ہے، علماء نے جب اس کی تعریف کی کہ خوف کیا ہے، ہم لفظ سنتے رہتے ہیں کہ خوف، ڈر، اسی کے مثل اور الفاظ سنتے رہتے ہیں، خشیت، اللہ کا تقوی، اس قسم کے الفاظ جو سنتے رہتے ہیں۔ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ناپسندیدہ چیز مستقبل میں پیش آنے والی ہے تو دل اس کے تکلیف کو محسوس کرے، اس کے درد کو محسوس کرے اور اس کو ہٹانے کے لیے حرکت میں آ جائے، تو یہی کیا ہے، یہ خوف ہے۔ یعنی انسان دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز پیش آنے والی ہے، کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، اور اس کے ڈیفنس میں اس کو ہٹانے کے لیے انسان حرکت میں آ جائے، یہی خوف ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین سے ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کیا ہی بہتر بات ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی خوف کے راستے سے ہی اسی عبادت کے اندر شرک واقع ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ویسا ہی خوف کسی قبر والے سے، کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، کسی اور سے ویسا ہی رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہود علیہ السلام نے کو ان کی قوم نے جواب دیا تھا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دیا، ان کے جو معبودان تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ان کے معبود کے بارے میں جب ایسا کہا تو ان کی قوم نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ اے ہود علیہ السلام اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو ہمارے معبودوں کی جانب سے تمہیں نقصان ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا مت کہو۔ جو قوم کا جواب تھا ہود علیہ السلام کو، ویسے جواب آج کچھ نادان مسلمانوں کے پاس بھی ہے کہ فلاں شخص کو برا بھلا مت کہنا، یا فلاں شخص کے بارے میں اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنا،
یعنی گویا کہ وہ اس سے ویسا ہی ڈر رہا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، وگرنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے. ان کی زیارت نہیں کرو گے، ان کے ادھر نہیں جاؤ گے، ان کے آستانے پہ نہیں جاؤ گے تو سمجھ لیجئے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا. یہ خوف سر ہے، یہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے. خوف الہی کی ایک قسم جو علماء نے بیان کیا، خوف محرم یعنی حرام خوف، یعنی انسان ڈر رہا ہے کسی ڈر کی وجہ سے، کسی انسان سے ڈر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا یا گناہ میں پڑ جا رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لا رہا ہے، تو یہ خوف محرم ہے. یہ خوف ایسا خوف کیا یہ جائز نہیں ہے. خوف کی ایک قسم علماء نے یہ بیان کی خوف طبعی، یعنی فطری طور پر جو خوف ہوتا ہے، مثلا کسی درندے کو دیکھ کر ڈر جانا، کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر ڈر جانا، یہ خوف طبعی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو بھی لائق ہو سکتا ہے. یہ خوف کی جو اقسام ہیں، اس کے اندر جو خوف کی اہم قسم ہے خوف سر، یعنی باطنی خوف، یہ اللہ کے سوا کسی اور سے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے. فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ خوف جب انسان کے اندر آ جائے، ہمارے اندر آ جائے، کسی بھی شخص کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر انعام کر رکھا ہے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہ وہ دو لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، اللہ نے ان پر انعام کیا ہوا تھا. یعنی کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا خصوصی کرم ہے اس پر، رحم ہے اس پر، اللہ کی یہ نعمت ہے. کیوں؟ انسان جب اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کی طرف جائے گا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یعنی نصیحت تو وہی شخص حاصل کرتا ہے جو اللہ کے خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر ہی نہیں ہے تو کیسے آدمی نصیحت حاصل کرے گا، کیسے عبادت کی طرف آئے گا، کیسے اللہ کی طرف آئے گا؟ نہیں آ سکتا. یہ خوف، اس کے نتیجے میں دنیاوی نعمتیں بھی ملیں گی، اخروی نعمتیں بھی کیا ہے یہ ملیں گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 باغات تیار کر رکھے ہیں. جنتان 2 باغات. اللہ رب العالمین کے باغات کیسے ہوں گے؟ صحیح روایت میں آتا ہے کہ جو 2 باغات ہوں گے، یعنی 2 محل جو ہوں گے، آنیتہما وما فیہما من فضۃ، اس کے برتن، اس محل کے برتن اور اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے آنیتہما وما فیہما من ذہب، سونے کے برتن ہوں گے، اس کی ساری چیزیں کیا یہ سونے کی ہوں گی. یہ انعام ان لوگوں کو ملے گا جو حقیقی معنوں میں اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس کے بارے میں کہیں گے اس کے پہلے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو دنیا کے اندر رہتے تھے، اپنے اہل و عیال میں ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، بچتے رہتے تھے گناہوں سے، اللہ سے خوف کے نتیجے میں ہم گناہ سے دور رہتے تھے، اطاعت کرتے رہتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کرم کیا، ووقانا عذاب السموم، ہمیں اللہ رب العالمین نے عذاب سے کیا یہ بچا لیا. یعنی اس کا مطلب سلف میں سے بعض لوگوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین 2 خوف کو 2 ڈر کو جمع نہیں کرے گا. جو انسان اس دنیا میں ڈر کے رہا، آخرت میں اطمینان کی زندگی گزارے گا، اس کو امن حاصل ہوگا، امن و امان حاصل ہوگا. لیکن جو شخص اس دنیا میں بے خوف زندگی گزار رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے اندر نہیں ہے، بے خوفی کی زندگی گزار رہا ہے، آخرت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈرتے ہوئے ہوگا. اس کا انجام، وہ اپنے انجام کو دیکھ کر ڈرے گا. لہذا اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرتے ہوئے انتہائی چوکنا زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ آخرت میں اس کو امن ملے، امان ملے اور اس کا ڈر یہ نہ ہو.
آپ دیکھیں گے خوف الہی کے سلسلے میں، اللہ کے ڈر کے سلسلے میں یہ شیوا انبیاء کا تھا، صالحین کا تھا، نیکوکاروں کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شبت قبل المشیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ بڑھاپے کے پہلے آپ کو کیا ہے یہ بڑھاپا آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے نام گنوا کر کہا کہ ان سارے صورتوں نے مجھے کیا یہ بوڑھا کر دیا۔ قیامت کے ہولناکیہ، اللہ کے عذاب، اللہ کی سزاؤں کے تذکرے نے مجھے کیا یہ بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے حبیب جن کے مغفرت اور جن کے مقام کا کیا کہنا، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف الہی کے نتیجے میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، عزیز ان کا عزیز المرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے سے ویسے ہی آواز آتی جیسے ہانڈی پکتی ہے، اس طریقے سے آواز آتی تھی۔ یہ خوف الہی کا عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے تو اس قدر کیفیت طاری ہوتی ہے خوف کی کہ ہانڈی پکنے کی، رونے کی وجہ سے ایسی آواز آنے لگتی۔ اللہ کے نبی کے صحابی جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، طائر کو دیکھتے ہیں، پرندے کو دیکھتے ہیں، اس کی قسمت پر رش کرتے ہیں، طوبی لک یا طائر، تیری خوش بختی ہے پرندے، تو کھاتا ہے، پرندہ ہے تو، شجر پر درخت پر بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، اور تیرا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ خوف الہی، خوف کا یہ عالم تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ بہت اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے وہ۔ یہ قلبی عبادت جو ان کی ہوتی تھی، اس کی حقیقی کیفیت کو انہوں نے سمجھا اور اس کو اپنی زندگی میں کیا یہ برتتے تھے۔ ہم اور آپ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے بعد یہ جاننا ہمیں یہ ضروری ہے کہ یہ خوف الہی ہمارے دل میں آئے گا کیسے؟ گناہوں سے رکنے کا یا اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرنے کا داعیہ اور جذبہ یہ کیسے آئے گا؟ سب سے پہلی چیز انسان یہ سوچے کہ اس کو اپنے ہر کیے کا کیا یہ حساب دینا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، انسان اس دنیا کے اندر جو بھی کر رہا ہے، خیر ہے تو خیر، شر ہے تو شر، ساری کی ساری چیز کو اپنے سامنے کیا یہ پائے گا۔ قرآن پر آدمی غور کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے تو یہ آیتیں اس کے لیے خوف الہی کا باعث بنیں گی۔ انسان متنبہ ہو جائے گا کہ ہر چیز کا بدلہ ہمیں کیا ہے یہ آخرت میں دینا ہوگا، ہمارے سامنے کیا یہ آ جائے گی، انسان ڈرے گا۔ اسی طریقے سے خوف الہی دل میں آنے کا ایک سبب، ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی جو سکرات ہے، موت کے جو حالت ہے یہ حق ہے، یہ ہر ایک کو کیا یہ آنے والی ہے۔ ان للموت سکرات، موت اس کی جانکنی کا عالم ہے، یہ آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ انسان اپنی موت کو یاد کرے، یہ اس کے ذریعے سے بھی خوف الہی آئے گا۔ تیسری چیز کہ انسان قبر کو یاد کرے، قبر جو اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں اسے جانا ہے، برزخ کی زندگی کو کیا یہ یاد کرے، اس سے بھی انسان کی زندگی کے اندر کیا یہ خوف آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان میں گئے، تجہیز و تکفین، قبر کھودی جا رہی تھی، کچھ وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان ہی میں کیا یہ بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے بعد زار و قطار کیا ہے یہ رونے لگے، حتی بل الثرا، یہاں تک کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ کرام سے لِمِثْلِ هَذَا فَاسْتَعِدُّوا،
کہ اس جیسی جگہ کے لیے کیا ہے یہ تیاری کر لو، اس جیسے مقام کے لیے کیا ہے یہ تیاری کر لو۔ لِمِثْلِ هَذَا فَاسْتَعِدُّوا، انسان اپنی قبر کو یاد کرے گا، وہاں پر ہونے والے ساری چیزوں کو یاد کرے گا، یقیناً اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف آئے گا۔ قیامت کی ہولناکیاں بھی ہمیں خوف الہی کی طرف لے جانے کا باعث ہوتی ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ ایک حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے پیتے بچے کو کیا ہے یہ چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ساری چیزیں کیا یہ چھوڑ دیں گی۔ خوف الہی کا ایک سبب، خوف الہی جس کے ذریعے سے ہمارے اندر آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا زیادہ جانکاری ہوگی اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے خوف اس کے اندر آئے گا۔ سلف کہا کرتے تھے کہ رہبت اللہ رب الانسان کی رہبت العبد، کہ بندے کی جو خشیت اور خوف ہے اللہ رب العالمین کی معرفت کے بقدر اس کے اندر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو فرشتے ہیں، فرشتے ملائکہ، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے اسے کرتے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اور اللہ رب العالمین کی جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس کا حقیقی علم ان کو ہے، لہذا وہ نافرمانی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ عالم جانتا ہے اللہ رب العالمین کی حقیقت کو، اللہ رب العالمین کی معرفت۔ جتنا زیادہ معرفت ہوگی اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے دل کے اندر آئے گا۔ اللہ کی صفات، اللہ کی اسماء کو جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کو جانے گا تو انسان اس کے اندر خوف کیا ہی آئے گا۔ خوف کا ایک آخری سبب جو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، دیکھتا رہے، اپنے آپ کو محاسبہ کرتا رہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے، میمون بن مہران، کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ ویسا ہی کرنا چاہیے جس طریقے سے ایک کاروباری پارٹنر، شراکت دار ایک دوسرے کا محاسبہ کرتا ہے۔ ایک پائی بھی، ایک روپیہ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا ہے، لیکن اگر محاسبہ نہیں کرے پارٹنر، ایک دوسرے کا حساب کتاب نہ کرے تو وہ کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اس سے بھی سخت محاسبہ انسان اپنے نفس کا کیا یہ کرتا رہے، یہ کرے گا تو انسان اس کے اندر آٹومیٹکلی کیا یہ خوف آئے گا۔ یہ خوف کے کچھ اسباب ہیں، خوف کے کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے اندر خوف الہی کا یہ آ سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خوف الہی کی اہمیت، اس کی فضیلت، سلف کا عمل اس باطنی عبادت کے سلسلے میں اور کیسے ہی آئے گا، ان سب کے جاننے کے بعد جو اہم چیز یہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے یہ عمل کرے، عمل کرے، جتنا عمل کر سکتا ہے اتنا کرے۔ یہی خوف الہی کا کیا یہ نتیجہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہا کہ کیفا، کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہارا حال کیا ہے، ان سے پوچھا تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نرجو و نخاف، کہ ہم اللہ رب العالمین سے امید بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے کیا یہ دور رہتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کو کیا یہ طلب کرتا رہتا ہے۔ تمہارا خوف کیسا ہے کہ تم پر شہوت پیش کی جاتی ہے، عرضت لہو شہوہ، اور تم چھوڑتے نہیں ہو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کو تم چھوڑ نہیں پاتے ہو۔ اور تمہاری امید کیسی ہے، کیسے اللہ سے امید رکھتے ہو تم، کہ اللہ کے امید رکھتے ہو جو اللہ کے پاس کے جو انعامات ہیں، کیسی امید ہے کہ تم عمل نہیں کرتے ہو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ اس خوف الہی کا ثمرہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان کیا یہ عمل کرے۔ خوف ہے تو انسان کیا یہ رک جاوے، اللہ رب العالمین کے اطاعت میں آگے کیا یہ بڑھتا رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ من خاف ادلج
ومن ادلج بلغ المنزل، جو آدمی اللہ کا خوف اختیار کرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، خوف الہی اس کے اندر ہوگا، ادلج یعنی رات میں بھی وہ سفر کرے گا۔ رات میں عموماً سفر نہیں کیا جاتا، لیکن رات میں سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے دن کے اندر چوکنا اور ہوشیار رہتا ہے، رات کے اندر بھی اسی طریقے سے چوکنا اور ہوشیار رہے گا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کے جو منہیات ہیں اس سے اجتناب کرتا رہے گا۔ اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات میں سفر کرتا ہے، من ادلج بلغ المنزل، منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ جو آدمی سفر میں اللہ سے ڈرتے رہتا ہے، سفر کرتے رہتا ہے، منزل کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کی جنت کو، اللہ کے جو عظیم ٹھکانے کو اس کو کیا یہ پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا جو سلعہ ہے، یعنی اللہ کا جو سودا ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، جنت بہت ہی زیادہ کیا ہے یہ قیمتی ہے۔ انسان عمل کرتا رہے، اس خوف الہی کے نتیجے میں عمل، اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا سستا سودا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایسے ہی کیا یہ مل جائے، اس کے لیے عمل کیا ہے یہ ضروری ہے۔ اور اسی خوف کے بارے میں سلف یہ کہا کرتے تھے، من عظم وقار اللہ، کہ جو اللہ کے وقار کی عظمت یعنی اللہ کے خوف کو حقیقی معنوں میں ادا کرے گا، تو کہتے ہیں سلف کہا کرتے تھے عظم اللہ وقارہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی کیا یہ حفاظت کرے گا، اور ومنعہم، اور اللہ رب العالمین اس بات سے لوگوں کو روک دے گا کہ اس کو کیا یہ ذلیل کر دیں۔ یعنی کہ اگر خوف الہی کسی انسان کے دل میں ہے، اللہ کی حقیقی عظمت اس کے دل میں ہے، اس کی عظمت کا وہ خیال رکھ رہا ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مجلس میں ہو، اللہ کی عظمت کا وہ خیال رکھ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے رسوا ہونے نہیں دے گا۔ مخلوق کے سامنے اللہ رب العالمین اسے رسوا ہونے نہیں دے گا۔ آج امت کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، انسان اس سلف کے اس قول پر کیا یہ غور کرے اور اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اس کے اندر خوف الہی کتنا ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والا عمل اور اطاعت کیا ہے یہ کتنا ہے۔ اپنا محاسبہ کرے تو یقیناً وہ کیا ہے یہ اس کے جو سارے مسائل ہیں وہ اس کو جان لے گا اور اس کا حل بھی کیا یہ تلاش کرے گا، اور حل یہی ہے کہ عمل کیا جائے، اللہ کی طرف بڑھا جائے، سبقت کی جائے، نیکی کی طرف آیا جائے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقے ہیں اس کو کیا یہ اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خوف الہی وہ جو اس کا ڈر ہے حقیقی معنوں میں اپنے دلوں کے اندر کیا یہ پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اللہ رب العالمین اس نتائج اس ثمرات کو ہمارے عمل کے ذریعے سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ آپ کا خطاب انتہائی جامع، مدلل، واعظانہ انداز کا تھا۔ خوف عقیدے کے بعد میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے اندر خوف الہی ہونا چاہیے۔ شیخ اسی موضوع کے پر خطاب فرما رہے تھے کہ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی یہ تمام خیر کا سر چشمہ ہے۔ یہاں سننے کی بات ہو، ہمارے یہاں تربیتی انداز سے بچوں کے ساتھ کچھ غلطیاں بھی کی جاتی ہیں، جیسا کہ بچوں کو پولیس سے ڈرایا جاتا ہے، شیطان سے ڈرایا جاتا ہے۔ نہیں، آپ اللہ سے ڈرائیے کہ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ کرے گا، گرفت کرے گا۔ بچوں کے اندر تربیتی انداز میں ہمیشہ اللہ کا ڈر بٹھانا چاہیے، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ الحمدللہ شیخ نے انتہائی جامع خطاب کیا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں، عمر کے اندر، صحت کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور یہ جو خطاب انہوں نے ہمارے سامنے عقیدے کے باب میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری اصلاح اور خاص طور سے دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں فضیلت الدکتور حافظ عبدالرحمن دکتور اقبال مدنی حفظ اللہ کو۔ یہ ہمارے درمیان میرے خیال سے محتاج تعارف نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تعارف کی ضرورت پیش آئے۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، جہاں پر دکتور اقبال مدنی حفظ اللہ تعلیم و تدریس
شادی بھی رہے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق دی، مدینہ گئے اور وہاں سے علم حاصل کر کے ہمارے درمیان آئے ہیں۔ انہوں نے حفظ، عالمیت اور فضیلت کی تعلیم جامعہ محمدیہ البشریٰ کے ذریعے حاصل کیے، اور اس کے بعد انہوں نے BA کلیۃ الدعوہ کے کر دیا، اور اس کے بعد MA اور PhD جسے ڈاکٹرا کہا جاتا ہے، اس ڈگری کو عقیدے کے باب میں حاصل کیا۔ اللہ ان کے علموں میں برکت دے۔ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں انتہائی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ فضیلت الدکتور شیخ حافظ عبدالرحمن اقبال احمد مدنی حفظہ اللہ کو۔ مولانا کہ آپ حساب سے ریس کر لینا، آواز کچھ لگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، آج کے اس پررونق محفل میں میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے بات کروں گا وہ ہے اسلام سب سے بڑی نعمت، اسلام کی دولت سب سے بڑی نعمت۔ میں اپنی بات کی شروعات اللہ رب العالمین کے اس قول سے کروں گا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو آپ نہیں بھی مانگتے ہیں، ہم نہیں بھی مانگتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ کیوں دے دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ رب ہے تو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جو اس کے ماتحتی میں ہے، جو جس چیز کی ان کو ضرورت پڑے گی اللہ رب العالمین ان کو وہ چیز عطا کر دے گا، ہے نا۔ ہم مانگے چاہے نہ مانگے اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا اگر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین نے جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے، جو تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، اگر اس کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں شمار کر سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں میں تمہارے اوپر نازل کرتے رہتا ہوں، اتنے احسانات کرتے رہتا ہوں، لیکن تمہیں ان چیزوں کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ انسان ظالم ہے، کفار یعنی کافی زیادہ جو ہے ناشکری کرنے والا، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ باتیں بتائیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیں تو اللہ رب العالمین کی کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام نعمت ہے، عام نعمت یعنی سب کے لیے ہے، سب کو ملتی ہے، اور کچھ نعمتیں خاص نعمت ہیں، اور عام نعمتیں بھی ایسی ہیں جو بڑی نعمتیں ہیں، یعنی اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آکسیجن نعمت ہے کہ نہیں؟ اور اگر نعمت یہ لگتی ہے کہ آکسیجن نعمت نہیں ہے تو تھوڑا سا پیچھے جائیں، 2 سال پیچھے، 3 سال پیچھے جائیں، کووڈ-19 جب آیا تھا اس وقت تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آکسیجن نعمت ہے، اسی طریقے سے
پانی جو ہمیں مل رہا ہے جس سے ہماری زندگی قائم ہے، نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ ہر روزانہ مل رہا ہے، روزانہ غذائیں مل رہی ہیں، روزانہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین سبزیاں نکال رہا ہے، روزانہ جو ہے وہ چیزیں جس سے آپ کی زندگی قائم رہے وہ چیزیں آپ کو عطا کر رہا ہے، نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ صبح جب اٹھتے ہیں، میں ابھی عام نعمت کی بات کر رہا ہوں، اور اسی پہ میں آپ کو سوال کروں گا کہ اگر ہم ان عام نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیں تو کیا کر پائیں گے یا ہم کرتے ہیں؟ ابھی جیسے میں پوچھ لوں کہ ہم صبح اٹھے ہیں، صبح سے لے کے ابھی تک کتنا آکسیجن لیا اللہ رب العالمین کا، کتنی سانسیں لی اللہ رب العالمین کی ہم نے، ہے نا؟ اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ آکسیجن صبح سے لے رہے ہیں جب سے اٹھے ہیں، بلکہ جب اٹھے ہیں تو نئی زندگی کے ساتھ اٹھے۔ آدمی جب سوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اخو الموت، اخو الموت، جب سو جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا ہو، موت ہو گئی اس۔ اسی لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو دوبارہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ نئی زندگی ملی صبح ہی صبح۔ اب وہ زندگی اگر آپ کو نئی ملی ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ صبح صبح اٹھے، ناشتہ کر لیا، بس ہو گیا؟ آکسیجن آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا، اس کے بعد ہم جلیبی کھا لیا، بس ہو گیا؟ آکسیجن دیا اللہ رب العالمین نے تو اس کے لیے سجدہ کیا، فجر کی نماز پڑھے، نہیں پڑھے تو یہی ناشکری، نہیں پڑھے اگر تو یہی ناشکری، نمازوں کو اگر ٹائم سے نہیں پڑھے ہیں تو یہی ناشکری۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ عام نعمتوں کی۔ عام نعمتیں ہیں جو ہم کو ملتا ہے، ہم صبح میں اٹھے ہیں، باڈی کا پورا ایک بار آپ ذرا غور کریں آپ کی باڈی کے بارے میں، آپ کے باڈی میں جو وائرنگ ہے، دماغ کی وائرنگ ہے، دل کی وائرنگ ہے، کانوں میں جو سب چیزیں ہیں، صبح آپ اٹھیں سب صحیح سلامت ہے، کس نے سلامتی بخشا ان چیزوں کو؟ کس نے ٹھیک کیا ہوا ہے؟ وائرنگ ہلکی سی ہے دماغ کی، ادھر سے ادھر ہوگی، آپ پاگل ہو کے سڑک پہ گھومیں گے، تو یہ بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب ایسے اندازہ لگائیں آپ، یعنی آپ اپنے جسم کے بارے میں جو صبح سے لے کے ابھی تک اٹھے ہیں اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا لیں تو آپ کروڑوں کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا کیے؟ اس کے بدلے میں ہم کیا کیے وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کیا کیا، اور اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے تو یہی ہے ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان جو ہے بہت زیادہ ناشکرہ ہے۔ اور اللہ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور، وقلیل من عبادی الشکور، کہ بہت کم میرے بندے ہیں جو، بہت کم ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم ہیں شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی ہوں گے لوگ، فجر کی نماز میں آتے ہوں گے، لیکن کیا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے نا؟ یہ عام نعمت ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے عام نعمت ملی ہے تو ہی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، عام نعمت ملی ہے تبھی آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر لیں۔ اب اگر اور اللہ رب العالمین نے اور آپ کے اوپر انعام کیا ہے اور خاص نعمتیں اگر دے دی ہیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ خاص نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی خاص نعمت ہے اسلام کی۔ اسلام کی نعمت ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسلام سے بڑی نعمت، ہدایت سے بڑی نعمت اور دوسری چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال آ سکتا ہے نا ذہن میں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی جواب دے پائے گا اس کا؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اسلام کے علاوہ، ہدایت کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں، سب کا تعلق کہاں تک کے ہے؟ دنیا ختم، نعمتیں ختم، آپ کی صحت آپ ختم ہوئے، آپ کی صحت ختم، ساری نعمتیں جتنی بھی نعمتیں، آپ کی وفات جیسی ہوئی وہ نعمتیں ختم۔ لیکن اسلام والی نعمت، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، قبر سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوئی کہ نہیں؟ اگر جس کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نہیں نوازا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب ذرا سوچیں آپ اگر یہ نعمت نہیں ملتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتے۔ تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے اندر اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف بتایا ہے کہ دیکھو یہ بڑی نعمت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دوسری بہت ساری نعمتوں کا اللہ رب العالمین دیا، لیکن نعمتی اور جگہ نہیں کہا۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا تو کہا کہ دیکھو میری نعمت ہے جس کو میں نے مکمل کیا تمہارے اوپر۔ تو یہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے نا، سوچیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں، اور یہ نکل جائے گی،
نعمتوں کا مسئلہ ایسی ہی ہے کہ نعمتوں کی اگر ہم ناشکری کریں گے چھن جائے گی، بہت دن تک چلتی نہیں ہیں نعمتیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور بھی قرآن کے اندر کہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے پہلے ہی پارہ پڑھیں گے، اس میں آپ کو ملے گی آیت ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دین کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے، آپ اپنے سے نہیں آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے ایریے میں دیکھ لیں، مالیگاؤں میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، کتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دیا، اللہ رب العالمین نے چنا ہے، آپ منتخب کیا ہے، آپ ہے نا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اللہ رب العالمین نے جب تم کو اس دین کے لیے چنا ہے تو تمہاری کوشش ہونا چاہیے کہ تمہارا وفات ہو، تمہارا انتقال ہو تو اسی دین کے اوپر۔ اور بھی اس کے علاوہ ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ رب العالمین نے ہی تم کو جو ہے ہدایت دے کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو یہ جو آپ کو اسلام ملا ہے اللہ رب العالمین کا خاص انعام، بہت بڑا انعام ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، ہے نا۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتی یہ بات تو میں آپ کو اور مثالیں دے کے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس نعمتوں کو، ان نعمتوں کو، اسلام کی نعمتوں کو، ہدایت کی نعمتوں کو انبیاء علیہم السلام نے اپنے چہیتوں کے لیے طلب کیا اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سوال کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین بخش دے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دیکھیں یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ ایمان نہیں لائے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل اچھا نہیں ہے۔ آپ نبی ہیں تو کیا ہوا، لیکن اس لڑکے کو میں نے جو ہے ہدایت نہیں دی، اور آپ نبی ہیں، کوشش کر لیں کچھ بھی کر لیں، آپ کی وجہ سے نہیں ہو پائے گا، یہ میری خاص چیز ہے، یہ میرا خاص عنایت ہے، میں جس کو دوں گا صرف اسی کو ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ، ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کوششیں کی اپنے والد کو سمجھانے کے لیے، دوسرے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مان گئے، اور والد صاحب کو کتنے ڈھنگ سے سمجھایا، کتنے طریقوں سے سمجھایا، پیچھے پڑے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس نعمت سے نوازا نہیں نوازا۔ اور بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی باتیں دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی وائف کے بارے میں دیکھ لیں، اور تو اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے، اللہ کے نزدیک ان سے بڑھ کے کوئی ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں، طلب کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ابو طالب جو ہے، جو کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیے ہوئے، ابو طالب نے جو سپورٹ کیا ہے، جو محبت کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاید کہ کسی نے کیا ہو، جہاں ضرورت پڑی وہاں سپورٹ کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام سے نہیں نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، آپ سوچو انبیاء اکرام اپنے چہیتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو اس نعمت سے نہیں نواز رہا ہے۔ آپ کے لیے کس نے دعا کی ہے؟ آپ کے لیے کس نبی نے دعا کی؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر یہ نعمت دیا ہے تو کیا بڑی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ کوئی چیز نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہم جس پر عمل کر رہے ہیں نا، یہ نعمتیں صرف اچھے لوگوں کو ملتی ہیں، اور اس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ آج کی تاریخ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے آئے ہم کو اسلام کے اندر، اس وقت اسلام آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے اسلام کی اگر ہم بات کریں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اس چیز کو ہم دیکھیں، یا جو اصل اسلام کا معنی ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہی ہے اسلام، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں آرڈر دیا ہے بغیر اس میں خردبینی کیے ہوئے، بغیر چوں چرا کیے ہوئے اس کو مان لینا ہے، یہی اسلام، اور یہی ایسا ہی مسلمان ہمیں ہونا ہے، اور ہمارے بڑے لوگ ایسے ہی تھے، اور سب مسلمان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آپ بات کریں، حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں، پہلے پارے میں آپ کو یہ بات ملے گی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اسلام لے آؤ، یعنی میرے فرما برداری کرو. قال اسلمت لرب العالمین. حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی آپ کو پہلے پارے میں بات مل جائے گی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ مسلمان ہی رہیں. تو ہم جو مسلمان ہیں بڑی نعمت، یعنی یہ ہمارے بڑوں کو ہمارے ایک بڑوں کی چیز تھی. اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کو یہ چیز دی ہوئی تھی، وہی چیز ہمیں بھی دی، وہی چیز ہمیں بھی دی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے، وہ دعا کرتے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے وفات دینا تو اس حال میں وفات دینا کہ میں مسلمان رہوں گا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری اسلام، جو جادوگر اسلام لائے، ان کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت، کیا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اس طریقے سے آیت ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ رب العالمین ہمیں صبر دے اور ہمیں اسلام پہ قائم رکھنا. تو یہ جو اسلام والی بات ہے نا، اس کو آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہمارے لیے اس کی لنک جو ہے ہمارے بڑوں سے ملتی ہے. اب یہی سوچ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے، یہی سوچ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. یعنی یہ راستہ، اسلام والا راستہ، اس راستے کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام چلے، اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور اسی راستے سے جنت جانا ہے اور اسی راستے پر ہم ہیں. ایک ہی راستہ ہے جنت والا، یہی راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے باتوں کو جب بھی جہاں جس حالت میں ہو اس وقت اس کو قبول کر لیں، اس پر عمل کر لیں اور جس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے رک جائے. یہی جو ہے مسلمان. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے ہمارے پاس، سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اسلام کی دولت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو نکلنے نہ دیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں جو ہے ہم سے چھن جائیں گی. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ تم کو مزید نعمتیں چاہیے نا، تو جو نعمت دے رہا ہوں اس پہ شکر ادا کرو، اور اگر نہیں شکر ادا کرو گے تو میرا جو ہے عذاب نہایت ہی سخت ہے. اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے بچے کنورٹ ہو جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے، اس صاف ستھرے دین کو چھوڑ کے گندے جو دین ہیں یا کوئی دین نہیں ہے اس طرف چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے نعمت دیا تھا ہمیں اس کا احساس نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دی ہے لیکن آپ کے پاس اس نعمت کو رکھنے کا سلیقہ نہیں. اب سلیقہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اہتمام نہیں ہے، جس کو احساس ہی نہیں کہ یہ بڑی چیز ہے، تو وہ چھن جائے گی. تو یہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیے جاری ہمارے پاس سے کہ ہم جو ہے اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں. اور میں یہاں بھی بولوں گا کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ جمع ہیں، کہاں ہیں ہمارے بال بچے، کہاں ہیں ہمارے بچے، کہاں ہیں ہماری خواتین؟ آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا آگے چل کے؟ آپ ان جیسے مجلسوں میں ان کو لے کے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا آگے چل کے؟ معاملہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا. دین سے اگر دوری ہوتی جائے گی تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی کہ نہیں چھن جائیں گی؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ رب العالمین کب تک نعمتوں سے نوازے گا؟ ایک دن آئے گا کہ نعمتیں ہم سے بھی چھن جائیں گی. اس لیے جو ہے اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے نا. ویسے بھی آپ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے، نعمت یعنی گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے. کوئی آدمی آپ کو ایک بار گفٹ دیا، 2 بار گفٹ دیا، 3 بار گفٹ دیا، آپ اس کو شکراً بھی نہیں کہہ رہے، شکراً بھی نہیں، زبان سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بہت بہت شکریہ. کب تک یہ گفٹ دے گا آپ کو؟ کب تک آپ کو تحفہ دیتا رہے گا؟ نہیں دے پائے گا، بہت زیادہ دیر تک نہیں دے پائے گا. اگر آپ کی طرف سے کوئی رد عمل، ری ایکشن نہیں آئے گا تو بہت زیادہ دیر تک نہیں دے پائے گا.
تو اللہ رب العالمین آپ کے اوپر آپ کو نعمتوں سے نوازتا رہے اور آپ ناشکری کرتے رہیں گے بار بار، تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ایک دن اللہ رب العالمین اپنے نعمتوں کو بند کر لے گا، اور جو یہ نعمت دیا ہے وہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نعمت کی جو ہے حفاظت کی جائے، اس کی قدر کی جائے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا شکر ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا ہوتا ہے زبان سے، دل سے اور عمل سے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کہہ دیا کھانا کھانے کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ہے، شکر ادا ہو گیا، نہیں، زبان سے صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کو کسی نے نہیں لکھا ہے کہ یہ شکر ہے۔ شکر میں تینوں چیزیں ہونا چاہیے، شکر زبان سے بھی، شکر یہاں دل میں بھی ہونا چاہیے، اعتراف، اس نعمت کا اعتراف، اور عمل سے ہونا چاہیے جو اصل ہے کہ جو نعمت ملا آپ اس پر عمل کریں۔ زبان سے ہونا چاہیے مطلب آپ کہیں، بنداس کہیں لوگوں سے کہ میں مسلمان ہوں، فخر کے ساتھ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائیں، شکلوں کو چینج نہیں کریں، شکل کو چینج نہیں کریں، لباس کو چینج نہیں کریں، ظاہر کریں۔ نعمت آپ مان رہے ہیں نا اسلام کو، نعمت مان لیے تو اپنے پوشاک سے ظاہر کریں، اس کو اپنے چہرے سے ظاہر کریں، اپنے چہرے سے ظاہر کریں کہ آپ مسلمان۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ اسلام بڑی نعمت ہے۔ اور میں یہاں میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم جس حالت میں ہیں، جس طریقے سے ہمارا لباس ہے، جس طریقے سے ہماری شکل ہے، اگر آپ سفر کریں ٹرینوں میں، بسوں میں، تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں مسلمان کون ہے، غیر مسلم کون ہے۔ پتہ چل پائے گا؟ ایسی شکل دیکھ کے پتہ لگا لیں گے ہم؟ نہیں لگا پائیں گے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو خدا نخواستہ کہیں کوئی چیز حادثہ ہو جائے اور شکل سے پتہ نہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ کو، اگر آپ مسلمان ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو عزت و احترام کے ساتھ نہلا دھلا کے کفن دے کے آپ کو قبر میں ڈالا جائے عطر لگا کے، اس کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ الٹا سیدھا آپ کو پکڑ کے لے آ کے جلا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس شکل میں جا رہے ہیں تو آپ ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے، کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے شکل سے ظاہر کریں۔ اور بنعمت ربک کی فحدث کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ صرف یہ نعمت آپ تک نہیں رکھنا ہے اس کو، ہے نا، آپ کے بغل میں جو رہتا ہے اپنے کیریکٹر سے اس تک پہنچانا ہے اس کو، تبھی یہ ہوگا کہ آپ اس نعمت کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ آپ کے بغل میں، بازو میں کسی کا عقیدہ خراب ہے، آپ اس سے کبھی کوئی بات نہیں کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ آپ اس کے ساتھ ڈھابوں پہ کھانے جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ پکنک منا رہے ہیں، ہر جگہ گئے، لیکن جہاں تھا کہ اس کے آخرت میں جہاں اس کو بچانا تھا، جہنم سے جہاں بچانے والی بات تھی، اس پر آپ نے کبھی بات بھی نہیں کی۔ اور اگر ایسا رہا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو نہیں، وہی آدمی پکڑے گا، وہی پڑوسی پکڑے گا، اور وہ کہے گا اللہ رب العالمین یہ بہت زیادہ ہم سے قریب تھا، ہم جو ہے ساتھ میں گھومتے تھے، کھیلتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے عقیدے کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی بھی اس نے صحیح منہج نہیں بتایا کہ صحیح منہج کیا، جنت میں لے جانے والا راستہ کیا، اس پہ اس نے بات ہی نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے عذاب کو ڈبل کر دے، ہے نا۔ تو اگر نعمت آپ سمجھ رہے ہیں اسلام کو، تو یہ سب چیزیں لازم آئے گی کہ آپ کو اس کا اظہار کرنا پڑے گا، زبان سے دعا کرنا پڑے گا، یا مقلب القلوب، یہ زبان سے کہنا پڑے گا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تصور کریں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سکھایا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت علی دینک۔ ہاں، کہ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس دین پہ ثابت رکھ، وہ اسی لیے کہ امتی اس کو پڑھے، اور آپ کو ہر نماز میں دعائیں سجدے میں پڑھنا چاہیے۔ تو زبان سے بھی، اور اس کے بعد عمل کرنا بھی، آپ عمل سے بھی، ہے نا۔ اور عمل کرنا ہی اصل شکر ادا کرنا، عمل کرنا ہی اصل شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگی حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک آیت بھی ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر بہت سی نعمتوں سے نوازا نبی کو، کہ ان کو دے دیا کہ جس طرف چاہیں ہوا کا رخ موڑ دے، ہے نا،
لوہے کو جیسا چاہیں ویسا استعمال کر لیں. آگے کیا کہا؟ یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے سب نعمتیں، اس کے بدلے میں آپ شکر ادا کرو، عمل کرو. اعملوا آل داؤد شکرا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بار بار سنا ہوگا، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ اتنی لمبی نماز ہو رہی ہے اور اس طریقے سے نماز ہو رہی ہے کہ پیر سوج جا رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گناہ معاف ہیں، آپ کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنی تکلیف اتنی زیادہ اطاعت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ آپ کے پیر میں ورم آ جا رہا ہے، پیر سوج جا رہا ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا. یعنی یہ جو میں اطاعت کر رہا ہوں، میں بندگی کر رہا ہوں، میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتوں سے مجھے نوازا ہے اس کا میں اس عمل کے ذریعے سے شکر ادا کروں. تو جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک نمازیں قائم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا عقیدہ صحیح نہیں کر لیں گے، تب تک جو ہے شکر ادا نہیں ہوگا. اور شکر ادا نہیں ہوگا تو آپ جان لیں اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا بار بار میں ان کو نعمتیں دیتے رہا، بار بار نعمتیں دیتے رہا، ہر بار ناشکری کرتے رہے. تو اللہ رب العالمین نے آخر میں کیا کہا تھا؟ قردۃ وخنازیر. بار بار جب کرتے رہا، نعمتیں دیتے رہا، نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے شکلیں بدل دی ان کی، ان کو بندر اور سور کی شکل دے کے ان کے اوپر عذاب لے آیا. تو کیا ہم بنی اسرائیل سے اچھے ہیں؟ اللہ کے نزدیک برا کرتے رہیں گے، برا کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اکفارکم خیر من اولئکم، ہے نا، ہم کچھ بھی کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑی بڑی جو ہے قوم عاد، قوم ثمود، قوم ہود، جو ہم سے طاقتور تھی، عمر بھی زیادہ تھی، لمبے بھی تھے، تڑنگے بھی تھے، نافرمانیاں کیا، اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا. تو ہم اور آپ کرتے رہیں برائیاں، کرتے رہیں ناشکری، اللہ رب العالمین کچھ نہیں کرے گا. یہ آیا کہاں سے ہمارے دلوں کے اندر؟ ابھی خوف کی بات چل رہی تھی نا، یہ اطمینان ہمارے دلوں میں آیا کیسے کہ یہ سب کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس نعمت کے احساس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک دو واقعات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. صحابہ اکرام نے دیکھیں جب ان کو یہ نعمتیں ملیں، دیکھیں وہ کس طریقے سے انہوں نے اس نعمت کے چکر میں ساری چیزوں کو قربان کر دیا. مال کو قربان کر دیا، ہے نا، وطن کو قربان کر دیا، بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت آئی چھوڑ دیا، ہے نا، اچھے اچھے دوستوں کو چھوڑنے کی ضرورت آئی چھوڑ دیا. لیکن یہ بات کہی کہ اس نعمت کو آپ چھین نہیں سکتے مجھ سے، لے جاؤ، جو لینا ہے لے جاؤ. اگر باپ بھی جنگ میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کی تو ان کے لیے بھی تلوار لے کے نکل گئے. معلوم ہوگا قصہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے والد کا قصہ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کسی جنگ میں میرے سامنے آ جائیں اور میرے اس نعمت کو جو اسلام کی نعمت ہے اس کو لینے کی کوشش کریں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کچھ کہنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اگر آپ والد ہیں. اور انہوں نے کہا تھا اس بات کو کہ آپ حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ ایک دن تم آ گئے تھے میرے تلوار کے نیچے، میرے ایریے میں آ گئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ تم میرے بچے ہو اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو اسی پہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر آپ آ جاتے اور اس میری نعمت کو چھینتے اور جنگ میں ہوتے میدان میں تو میں نہیں کرتا ہے، میں بھی آپ کو جو ہے دنیا سے ختم کر دیتا، لیکن اس نعمت کو جانے نہیں دیتا. بہت سی مثالیں، حضرت عثمان بن عفان کو دیکھ لیں، ان کے والد ان کو، یہ جو ہم دیکھتے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو، ہے نا، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہوگی جو انہوں نے نہیں جھیلی ہے. جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ اور ہم کو کوئی بھی مصیبت نہیں، ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں. ان مصیبتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں ہے. اس کے باوجود نہ ہم کو نماز سے مطلب ہے، اس کے باوجود نہ ہم کو روزوں سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ مسجد آباد کرنے سے مطلب ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے چاچا ان کو باندھ دیتے تھے کھمبے سے اور کہتے تھے کہ تم اس دین کو مانو گے جو نیا دین حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، ہے نا، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا. تو کہتے تھے کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، باندھے رہو، مارو، بھوکا رکھو، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ہے نا. تو وہ لوگ تنگ آ گئے بعد میں کہ یہ دین کو نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے. تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا کہ جائیں آپ جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے، جو کرنا ہے آپ کو کریں. اسی طریقے سے آخری جو میں مثال دوں آپ کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ،
حضرت بلال رضی اللہ عنہ قصہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، سب جانتے تکلیفیں، لیکن یہ تھا کہ اس نعمت کو نہیں چھوڑوں گا، احد احد کہتے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نعمت کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور دور حاضر کی ایک مثال دے کے میں بات کو ختم کروں کہ بہت سے، ابھی تو میں نے صحابہ کرام کی بات کری، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور ان کو اسلام سے نکالنے کے لیے ان کے والدین نے سب کچھ کر ڈالا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھوں گا تو پڑھوں گا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ عبد الرحمن عافیہ نام کے ایک شخص ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، نصرانی کرسچن کے بیٹے، برطانیہ کے کرسچن ہے، پادری کے بیٹے، پادری کے بیٹے، اور پادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے، اتنی عزت نہیں ہوتی ہے جتنے پادری کی۔ پادریوں کو آپ نہیں جانتے ہیں، ان کا الگ ہی جو ہے ایک الگ ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ بھی آگے چل کے پادری بنتے، یہ لڑکے جن کی بات کر رہا ہوں پادری بنتے، لیکن ان کو اسلام ملا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دولت اتنی تھی میرے پاس، اتنی دولت تھی کہ مجھے مہنگی سے مہنگی گھڑی لینا ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنا ہو، جگہ پہ خریدتا تھا، جگہ پہ خریدتا تھا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کسی دن اسلام کے بارے میں سنا، اسلام لایا، اس کے بعد فجر کی جو نماز پڑھا میں، سنت ابھی آتا نہیں تھا صحیح سے، الحمدللہ رب العالمین، یہ سب صحیح سے آتا نہیں تھا، بس وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جو ان کو لذت ملی، جو انہوں نے احساس کیا، تو اس بنا پہ بہت دن تک وہ اپنا اکیلے کرتے رہے، چھپ کے، میں بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، اس کو چھپ کے کرتے رہے۔ والدین نے پہچان لیا کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لے جا کے کہ اگر یہ سب حرکت کرو گے تو ہم آپ کو اپنا مال نہیں دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، سب کچھ جو ہے تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا سب کچھ کے لیے میں تیار ہوں، آپ کو اپنی گاڑی لینا ہے گاڑی لے لو، آپ کو گھر لینا ہے گھر لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن فجر کی یہ 2 رکعت آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے، اس میں جو لذت مجھے مل رہی ہے میں اس کو جو ہے اس سے اگنور نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے والدین نے ان کو رات کے اندھیرے میں کسی ہوٹل پہ لے آ کے چھوڑ دیا، وہیں سے وہ جو ہے مسجد میں آئے، 18 سال کی عمر میں تھے، مسجد میں سیدھے چلے آئے، مسجد بند تھی، وہاں پہ سے پھر ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی بہت بڑے پروفیسر ہیں سعودی کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جس کو اس نعمت کا احساس ہے وہ سمجھتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی گھر میں دے دیا ہے تو اس کا کچھ احساس نہیں ہو رہا، اس کا احساس کریں، اس نعمت کا احساس کریں اور اس کو یہی سمجھیں کہ یہی سب سے بڑی دولت ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کو خراب ہونے نہ دیں۔ اپنے بال بچوں کا بھی خیال کریں، ان کے بارے میں بھی سوچیں، ان کو بھی اس نعمت کا احساس دلائیں۔ جو میں بات کہوں گا آخر میں، اپنے بچوں کے دماغ پہ اس عبارت کو لکھ دیں کہ اسلام سب سے بڑی نعمت، اسلام سب سے بڑی دولت ہے، اسلام کو آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھنا ہے، اس کے لیے جو بھی قربانی آپ دے سکتے ہو دے دینا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ فضیلت الدکتور حافظ عبد الرحمن نورانی حافظ اللہ سے کتاب سماعت فرما رہے تھے۔ کتاب انتہائی شاندار علمی تھا اور خاص طور سے اسلام جیسی عظیم نعمت اگر ہم اس کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے۔ ایک مرتبہ فضیلت الشیخ رضوان عبد الکریم حافظ اللہ نے کہا تھا کہ انسان بڑا عجیب ہے، اگر یہ سرکشی پر آئے تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، لیکن اگر پستی کی طرف جانے لگ جائے تو ہر کنکر کو شنکر مان لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز میں اسے بھگوان خدا نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو نہ سرکش بننے دیا اور نہ پستی کی جانب جانے دیا، بلکہ جو بالکل پرفیکٹ صراط مستقیم تھا اس کی ہدایت دی کہ جہاں پر ہم اپنے رب حقیقی کو پہچان سکیں، اس کی عبادت
یہاں شرکت کی، آپ کے